अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। हालिया महीनों में पाकिस्तानी सियासत में कई ड्रामाई मोड़ आए और बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि मरकज में हुक्मरान इत्तेहाद को दरपेश खतरात फिलहाल टल गए, लेकिन इसके बावजूद सियासी इस्तेहकाम अब भी नापैद है। इस हवाले से साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की राय है कि इमरान खान की अहमियत तस्लीम किए बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शायद यही वजह है कि ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मौलाना फजल रहमान को इमरान खान से जेल में मुलाकात का कहा गया है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि अल्लाह करे मौलाना फजल रहमान इमरान खान से मिलने जेल जाएं तो हम इनके सहूलतकार बनेंगे। मौलाना फजल रहमान को इमरान खान से जेल में मुलाकात की तजवीज़ दी गई है कि वो महमूद खान अचकजई और सरदार अख्तर मैंगल के हमरा अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करें। एक तरफ सियासी मुज़ाकरात की खबरें सामने आ रही हैं तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ये दावा कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो जाएगी। यह अहम बात यह भी है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सवाबी जलसे में इमरान खान की जानिब से यह ऐलान कर चुके हैं कि इमरान खान इसी माह एहतजाज की फैसला कुन कॉल देंगे। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस ऐलान के बाद हुक्मरान इत्तेहाद की सफ़ों में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। दूसरी जानिब मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आईनी बेंच बन गया है और ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि सीनियरिटी में चीफ जस्टिस के बाद चौथे नंबर पर मौजूद जज को अदालत उज़्मा का सबसे ताकतवर तरीन जज बना दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच बन चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान अजीब सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने टैक्स से मुतल्लिक एक केस की समाअत की। दौरान समाअत आईनी बेंच का तज़किरा हुआ जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि यह केस आईनी बेंच सुनेगा। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवालिया अंदाज में रिमार्क्स देते हुए कहा कि फिलहाल कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? ये सारी सूरत हाल रखते हैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वजीर मोतबर मारूफ कानूनदान सेनेटर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपके वक्त का। एतजाज़ साहब सबसे पहले फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने आज ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ और आइंदा चंद रोज़ तक मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं खुद दूंगा। इस बार लग रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ किसी आखिरी मरहले की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है और इमरान खान शायद ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं। मेरा ख्याल है इस के लिए तो वो पहले से तैयार कर रहा है, क्योंकि ये अपनी तबीयत में होता है। एक शख्स की तबीयत और उसके मिजाज की सबसे ज़्यादा अहम बात है, और इस बारे में इमरान बड़ा पुख्ता और सख्त है। मैं जितना उसको जानता हूँ वो बड़ी अपने ऊपर बड़ा सेल्फ डिसिप्लिन भी इम्पोज कर सकता है, और उसकी तबीयत जो है वो अपने ऊपर सख्त गिरी की ज़्यादा है दूसरों पे से। तो वो अपने वो ऊपर हर किस्म का वो रिजॉल्व जो है वो उसके लिए तपस्या काट सकता है, मैं समझ मेरे ख्याल में। तो वो तो तैयार इस मार्के के लिए पहले दिन से होगा। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि पता नहीं, खबर नहीं, ये तहरीकों को ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है चलते चलते, और वर्कर को भी टाइम देना चाहिए, उसको इतना थकाना नहीं चाहिए, उसको वो नहीं दे देना चाहिए टारगेट के जो जलसों में अमूमी हम जोश खिताबत में कह जाते हैं, जो अली इमरान गंडापुर ने कह दिया है। उसने कहा है कि जी कफन लेके चलो और हमारे जनाजे घर वापस जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये नहीं किसी कोई पार्टी का वर्कर किसी को ये कहा जाता, ना कहना चाहिए, ना इस किस्म का। उसने घर जाना है जी, उसको सेफली घर लेके जाएंगे। हम इतने लोग होंगे, आपको कहना चाहिए कि इतने लोग होंगे कि वो आगे रियासत का एक जो है मिजाज और सारा राय और सब कुछ तब्दील कर देगी। इतने हमारी लोग ही इतने होंगे। हमने मुकला की तहरीक में जो आखिरी लॉन्ग मार्च किया था वो अभी गुजरांवाला नहीं था पहुंचा मैं,
تو کال آف اس لیے کر دیا کہ وہ یوسف رضا گیلانی نے اعلان کر دیا بحالی کا، ابھی ہم گجرا والے نہیں پہنچے تھے. تو یہ ذرا گریجولی بلڈ اپ ہوتا ہے، اور آخری پش جو ہے ہر روز یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی آپ ڈی چوک ہی پہنچیں. ارد گرد وہ ایک مشہور واقعہ ہے جی کوٹالیا کا اور چندر گپت موریہ. یہ دو، چندر گپت موریہ اشوک اعظم کا دادا تھا. تو وہ ٹیکسلا میں وہ جلا وطن ہوئے تھے، بہار ان کی ریاست تھی نارتھ ایسٹ انڈیا میں. وہ وہاں سے بھاگے ہوئے ٹیکسلا میں آ کے رہتے تھے. ٹیکسلا میں ایک دن دیکھا، وہ سوچتے تھے کہ اب کس طرح اپنی ریاست واپس لینی ہے، کس طرح لینی ہے، کیا کرنا ہے. تو انہوں نے دیکھا کیا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک ماں نے آ کے اپنے بچے کو چاول کی تھالی دی. اس نے بچے نے سیدھا ہاتھ درمیان میں تھالی کے مارا، لگایا چاول نکالنے کے لیے، تو اس کا ہاتھ جل گیا کیونکہ گرم تھے چاول. صحیح. ماں پھر واپس آئی. ماں نے کہا آہستہ آہستہ اراؤنڈ ایجز سے جا کے کرو، اور پھر درمیان میں آؤ، گول گول کر کے، بیچ میں سے نہیں کھاؤ. تو یہ اپلائی کیا انہوں نے اصول کوٹالیا نے، اور جس کو چانکیا بھی کہتے ہیں، جی. اور اس نے چندر گپت موریہ نے بھی. تو انہوں نے جا کے باہر کی پٹیاں، ہر وکٹری، اسمال وکٹریز ایڈ کی رادر دین بگ ڈیفیٹس اور اسمال ڈیفیٹس، اور ایگریگیٹ کر کے وہ نکلے. تو اس میں بھی اس کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا خان کو. زیادہ نہیں، مہینوں میں ہی ہے، صحیح. پر اس کو صبر کرنا پڑے گا. اور ورکرز کو چارج اپ کرتے کرتے تھوڑا سا وقت لگے گا. تو وہ جس طرح خان خود پرعزم اور عزم کا پکا ہے، اس کو وہ سمجھتا ہے ہر کوئی اسی طرح کا ہوگا. لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ if فرمائے گا کہ if people love you. جی برسٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ عمران خان صاحب کو بھی جانتے ہیں، ان کے آپ پڑوسی بھی ہیں، اور آپ نے پچھلے 5-6 دہائی کی سیاست خود عملی طور پہ دیکھی ہے. بڑے بڑے نام آپ کے سامنے سیاست کے آئے، کچھ آج بھی حیات ہیں، کچھ گزر گئے. کیا وجہ ہے کہ عمران خان ابھی ٹوٹ نہیں رہے؟ کوئی ایسی خبر نہیں، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں آ رہی کہ وہ شاید کوئی کہہ رہے ہو کہ مجھے کسی طرح جانے دو، پیر پکڑ رہے ہوں، ہاتھ باندھ رہے ہوں، کوئی ڈیل کروا دو، کوئی باہر سے ہیلی کاپٹر آ جائے، کسی دوست ملک کا کوئی ریفرنس آ جائے. وہ ٹوٹ کیوں نہیں پائے یہ 15 مہینے سے مسلسل جیل میں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا مزاج، میں نے تو خود جیل میں دیکھا ہے. جیل میں سچی بات ہے بڑے بڑے لیڈروں کو ٹوٹتے بھی دیکھا ہے. مطلب ٹوٹتے اس طرح نہیں کہ ان کو کوئی مار پٹائی ہو رہی تھی یا کچھ. ہمارے ساتھ تھے، پولیٹیکل پرزنرز تھے، وہ بی کلاس ملی ہوئی تھی، جو ہمارا حق تھا، اور جیل کاٹ رہے تھے. لیکن کچھ ایسے ہی صرف اپنی گھر نہ جا سکنے کی مجبوری کے تحت ہی ٹوٹ جاتے ہیں. تو اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ برف کی سل پہ لٹا کے کوڑے ماریں اوپر سے تو وہ نہیں ٹوٹتے. یہ اپنا مزاج ہوتا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں عمران یہ پریشان ہو جائیں گے اگر ان کو ادراک ہو جائے. اور شاید پریشانی شریف خاندان میں تو ہے، بہت مایوسی ہے، جس مایوسی کے ساتھ میاں صاحب جنیوا چلا گیا ہے، جس مایوس چہرے کے ساتھ. اور وہ کیا توقعات لے کے آئی تھیں کہ کھچڑی پکی ہوگی، پلاؤ پکا ہوگا ان کے لیے، اور وہ جا کے بیٹھ جائیں گے اس پہ. پر وہ پلاؤ اس لیے نہیں پک سکا کہ 8 فروری آ گئی. 8 فروری میں اب میاں صاحب کی اپنی جو فارم 45 ہے، جو میاں صاحب کی اپنی ہے، میں کہتا ہوں وہی نکال کے میاں صاحب دکھا دیں دنیا کو. وہ دکھائی تھی نا الیکشن کمیشن نے لگا دی تھی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ. کوئی 40-50 انہوں نے فارم 45 لگا دی بڑے دعوے کے ساتھ کہ یہ سب ٹھیک ہے.
ان پہ کاٹے واٹے ہوئے فگرز کاٹے ہوئے 3 کو 8 بنایا ہوا, ٹیمپرنگ ہوئی تھی, 16. ہاں, ٹیمپرنگ کر کے انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے 125 سے 25,000 پہ لے آئے, اور میاں صاحب کو 13,000 سے 1,10,000 پہ لے گئے. تو یہ ان سب کی اسی طرح ہے. یہ فارم 45 جو ہے وہ ان کی سب کی ٹیمپرڈ ہے, وہ دکھا نہیں سکتے, یہ صرف فارم 47 دکھا سکتے ہیں. رائٹ. فارم 47 میں, فارم 45 اور فارم 47 میں یہ فرق ہے کہ فارم 47 میں ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہر کینڈیڈیٹ کو کتنا ووٹ ملا ہے وہ درج ہوتا ہے, اور فارم 47 میں صرف وہ حاصل جو اس کا ہوا ہوتا ہے. اب ووٹ تو فارم 45 تو آپ ساتھ ساتھ بھرتے جاتے ہیں, وہ بھر جاتی ہے جب تو دیکھتے ہیں اب ٹوٹل ہو یہ کیا ہو گیا, یہ تو میاں صاحب کے 15,000 نکلے اور یاسمین راشد کے 1.25 نکل آئے, یہ تو مارے گئے. پھر اس کو آپ چینج کرنا شروع کرتے ہیں, اور ایڈنگ میں ان کے سب کے پکڑے جاتے ہیں. فارم 45 تو میں کہتا ہوں ان کے سینوں میں دبی ہوئی لاشیں ہیں, اور وہ لاشوں کو وہ یہ ڈرتے ہیں کہ وہ نہ نکل آئے. چلو اسی لیے پھر میاں صاحب آپ سوئٹزرلینڈ پر فضا مقام پر گئے ہیں, مریم صاحبہ بھی ساتھ ہیں, چلے تھوڑا فریش ہو کر آ جائیں گے, یہاں تو بڑا سٹریسفل انوائرمنٹ ہے. آپ کی اجازت سے ایک بریک سے واپسی پہ جو عمران خان صاحب سے جیل میں بڑی سیاسی شخصیات کی ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, کیا اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں, بیرسٹر صاحب سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اعتزاز صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, محمود خان اچکزئی صاحب کو اور اختر مینگل صاحب کو عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کرنی چاہیے یا نہیں, یا ان کو طاقتور حلقوں سے بات کرنی چاہیے؟ نہیں, ان کو جا کے کرنی چاہیے اگر یہ موقع ملے اس گورنمنٹ سے. یہ تو ویسے حق ہے, کوئی اتنا ایسا بھی نہیں ہے کہ ممنوع بات ہے. مولانا فضل الرحمان اور اچکزئی اور اختر مینگل اس ملک کے بڑے نامور اور مثبت سوچ رکھنے والی قیادت ہیں, تینوں کے تینوں, اور بھی ان میں لے لیں ضرور. اور ملاقاتیں تو ہوتی رہنی چاہیے. اس ملک میں جو ہماری سیاست میں ایک دوسرے کے لیے باہمی طور پہ جو زہر گھسا ہوا ہے, اس کو آہستہ اسی طرح ہی نکلے گا نا, اگر بیٹھیں گے اور ایک دوسرے سے گپ شپ بھی ہوگی, بات بھی ہوگی, حال بھی پوچھیں گے. تو یہ ایک اتنی بڑی پارٹی کا ایک ٹاپ لیڈر وہ گرفتار ہے اگر, اور ابھی تک کوئی کنوکشن اس کی نہیں ہوئی, جو اگر ہوئی ہے تو وہ سسپینڈڈ ہے, تو اس کو جا کے اس کو انہوں سے اسی طرح ملنا چاہیے. بلکہ کچھ میں تو بری ہو چکے ہیں اعتزاز صاحب, کچھ میں بری ہو چکے ہیں, جیسے سائفر میں بری ہو گئے. جی ہاں, اور سائفر کو یہ سب سے اونچا کہتے تھے, جب میں کہتا تھا سائفر صفر ہے. بالکل آپ کے یہ الفاظ تھے اس وقت. اور میں وہ جو دوسرا تھا عدت والا, وہ تو ذلت ہے. عدت والا کیس بنانا تو اس بندے کی کم ظرفی کا اس سے اور کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ جس نے یہ عدت کے ان واقعات پہ کیس بنایا, عمران خان پہ اور بشرا بی بی پہ. وہ تو شرم آنی چاہیے, اس کو ڈوب مرنا چاہیے. اور وہ بھی اس میں سسپینڈ ہوئے ہوئے, اس میں کنوکشن, اور اس میں بھی بریت ہو گئی ہے پاؤنڈ والا جو. جی, اور یہ جو ہے نا, یہ ہونی تھی. دیکھو اتنا سینسیشنل کیس بنایا ہوا ہے. انگلستان میں اس کے بارے میں کوئی سٹوری تو چلتی ہے انگلستان سے, اگر یہ اس میں کچھ ہو. انگلستان میں بھی تو وکلا ہے, انگلستان میں بھی تو ان کی پارٹی کے مخالفین ہیں. وہ بات یہ ہے کہ $190 ملین وہ یا پاؤنڈ, وہ بنیادی طور پہ ملک ریاض جو پاکستان کے ایک ریئلٹر ہیں بہت بڑے, ان کے نام پہ تھے اور ان کی فیملی کے نام پہ.
ہاں انہوں نے اور ان کو وہ جو کرائم ایجنسی ہے انٹرنیشنل کرائم ایجنسی انگلستان کی, انہوں نے اس کو سسپیشس ٹرانزیکشن کر کے سسپیشس اکاؤنٹ کر کے روکے رکھا. اب وہ اگر سسپیشس اکاؤنٹ ہی رہتا تو اس کو یہ کرائم ایجنسی انٹرنیشنل کرائم ایجنسی کبھی برطانیہ سے باہر نہ جانے دیتی اتنی بڑی رقم کو, کبھی نہ جانے دیتی. وہ کہتے ہیں کس طرح کے وہ انہوں نے کلیئر کیا. ملک ریاض نے اپنی ساری منی ٹریل دی, وہ کلیئر جب ہو گیا تو اب اس کا وہ پیسہ واپس آنا. ورنہ پیسہ دیکھیں انگریز جو ہے یہ آپ کو 10,000 پاؤنڈ نہیں باہر نکالنے دیتا. صحیح بات, کانفسکیٹ کر لیتے ہیں وہ دیکھیں جی انڈیا کے سارے بلینئرز وانٹڈ بائی دی بینکس, رشین اولیگارکس بلینئرز وانٹڈ بائی دی بینکس, یہ وہاں بیٹھے ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں. یہ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں, لندن میں بیٹھے ہیں, اور لندن میں کوئی نہیں پوچھتا. لندن کہتا ہے آپ کے پاس 500 بلین پاؤنڈ آپ لا کے رکھیں ہمارے پاس اور عیش کریں موج کریں. وہ الطاف بھی تو بیٹھا ہے, اس کے خلاف کتنی کوششیں کی کہ گورنمنٹ نے کہ اس کو لے کے آئیں, اور وہ اس کے پیسے ہیں بینک اکاؤنٹس ہیں وہ ان پہ کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب, اب وہ ایسی اکاؤنٹس ہیں اور ایسے فگرز ہیں جو نہیں ریکنسائل کر سکتے, پر ملک ریاض نے کر دیا. اب اس کو اجازت دے دی اس کو جانے کی. اب اس نے تھرو دی اسٹیٹ بینک جانا تو ملک ریاض کے نامینیٹڈ اکاؤنٹ میں تھا نا, اس نے جس اکاؤنٹ میں نامینیٹ کیا اس میں پیسہ چلا گیا. اب اس میں کیا ہے, پیسہ کوئی خرد برد نہیں ہو, پیسہ ہے موجود ہے بینک اکاؤنٹ میں ہے. سپریم کورٹ کے جو بینک اکاؤنٹ ہے یا ان کا جو انہوں نے بینک اکاؤنٹ اس معاملے کے لیے رکھا ہے وہاں پڑا ہوا ہے. صحیح. تو یہ تو بریت کا کیس تھا, یہ تو یوں ہی فالس ملیشیس پروسیکیوشن ہو رہی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے القادر یونیورسٹی کے لیے پتہ نہیں اتنا رقبہ لے لیا ملک ریاض سے. ملک ریاض کا تو وہ تو فلینتھروپی تو اس نے بہت کی ہے, بڑے لوگوں کو پیسے دیے, پیسے بھی دیے ہیں, اور بڑے لوگوں کو زمین یا انڈاؤمنٹس دیے ٹرسٹ کے لیے. اور ٹرسٹ میں عمران خان نے اگر 2 اسپتال اتنے بڑے بڑے بنا دیے ہیں اربہ روپوں کے, اور اس میں اس نے کچھ نہیں کھایا نکالا, وہ پیسے اس کے 1-2 روپے کے نوٹ میں جمع ہوتے گئے. صحیح بات. وہ جو بچوں نے آ کے دیے سب, تو وہ یہ کیا مطلب ہے, وہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے, وہاں یونیورسٹی چل رہی ہے, داخلے ہوئے ہوئے ہیں. ہاں یعنی اتنے مہنگا ہاسپٹل آپ فرما رہے ہیں جیسا کہ شوکت خانم اربوں ملینز آف ڈالرز کا وہ اس کی لاگت ہے, پر اس کو چلانے کے اخراجات ہیں. پھر نمل یونیورسٹی ہے, اگر آپ کے مقابل وہاں سے کچھ نہیں کھایا تو القادر تو بہت ہی چھوٹی سی یونیورسٹی ہے, اس سے پھر کیا پیسہ کھانا تھا. کیا نہیں, یہ انہوں نے غصے میں اس کے کیا ہے اور اس کی نفرت میں کیا ہے. ہیٹ لٹیگیشن ہے یہ. اور اس کے بعد جو خود یہ شریف خاندان اس سے ڈرتے بھی رہے, وہ کہ یہ نکلے گا تو ہمیں مارے گا, نکلے گا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا. وہ بھائی نکلنے تو دو اس کو, نکلے گا تو. وہ ایک بندہ چڑھا ہوا تھا نا, چھوٹا سا بندہ ایک بڑے آدمی پہ, اور اس کو مار رہا تھا اوپر سے اور روتا جا رہا تھا. انہوں نے کہا مارتے ہو, کہتا ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے, میں مارتا ہوں اس کو. اس نے کہا پھر روتے کیوں, کہتے ہیں یہ اٹھے گا تو مجھے مارے گا پھر تھپڑ. تو یہ ان کا حال ہے, یہ باہر نکلے گا تو ہمیں اسی لیے تو بندوبست کر کے رکھا ہوا اڈیالہ جیل میں ان کا. بہت بہت شکریہ. اسی لائٹ نوٹ پہ بیرسٹر اعزاز احسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق سیکرٹری اطلاعات ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. دنیا میں کئی ایسے عظیم لیڈر گزرے جو سیاسی منظرنامے پر ابھرے تاہم سازشوں کا شکار ہو کر زوال کا شکار ہوئے، لیکن پھر اپنی مستقل مزاجی اور انتھک جد و جہد کی وجہ سے وہ زوال کے بعد دوبارہ عروج حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. مثلا پہلی جنگ عظیم کے وقت برطانیہ کو ترکیہ میں گیلیپولی کی جنگ میں شکست اور بیلجیم مہم کی ناکامی ہوئی تو ونسٹن چرچل لارڈ آف دی ایڈمرلٹی تھے، چنانچہ ان کے خلاف شدید سیاسی محاذ آرائی شروع ہو گئی. چرچل پر شدید تنقید ہوئی تو انہیں اس حکومتی عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا، لیکن چرچل نے اپنی سیاسی جد و جہد جاری رکھی اور پھر سن 1940 آنے تک وہ دوبارہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر ابھرے اور برطانیہ کے وزیر اعظم بن گئے. اسی طرح ڈینگ شیاؤ پنگ سن 70 کی دہائی میں چین کے ایک بڑے سیاسی رہنما تھے. ماؤ زیتونگ کے کلچرل ریولوشن کے دور میں بظاہر ان کی سیاست ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر سن 80 کی دہائی میں وہ دوبارہ سیاست میں ابھرے اور اپنی شاندار معاشی اور دیگر اصلاحات کی بدولت چین کے پیراماؤنٹ لیڈر کہلائے. امریکہ کے حالیہ صدارتی الیکشن میں شاندار کامیابی حاصل کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دنیا کو حیران کر دیا. ٹرمپ کو اپنے پہلے دور حکومت کے بعد متعدد سنگین نوعیت کے مقدمات اور چیلنجز کا سامنا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ دوبارہ امریکی سیاست میں پوری قوت سے ابھرے ہیں. یقینی طور پر یہ امریکہ کی سیاسی تاریخ کی سب سے ڈرامائی داستان ہے. پاکستان میں گزشتہ 2.5 برسوں سے سیاسی بحران میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اپوزیشن جماعتیں عمران خان اور ان کی جماعت کے خلاف غیر منصفانہ کارروائیوں کے خلاف یک زبان ہیں. تحریک انصاف کے رہنماؤں کا ماننا ہے کہ عمران خان سٹیٹس کو کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں. قید و بند کی صحبتوں کے باوجود انہوں نے نہ کوئی ڈیل کی اور نہ ہی ہمت آری، اس لیے وہ بہت جلد پاکستانی سیاست میں پوری طاقت کے ساتھ ابھریں گے. دوسری جانب متنازع کریڈیبلٹی کے باوجود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر حربہ آزما رہی ہے. اس کی وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان طویل عرصے سے جیل میں ہیں اور موجودہ قیادت تحریک انصاف کی کوئی واضح سیاسی حکمت عملی بنانے میں کنفیوژن کا شکار ہے. تاہم اب سوابی میں ایک بڑے جلسے اور کامیاب جلسے کے بعد پی ٹی آئی اس بات پر یکسو نظر آ رہی ہے کہ وہ اب فیصلہ کن مارکا لڑے گی. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے آنریبل مرکزی سینئر رہنما رؤوف حسن صاحب. بہت بہت شکریہ رؤوف صاحب آپ کا. یہ فیصلہ کن مارکا ہے یا ایک اور مارکا ہے؟ یہ جو موبلائزیشن کیمپین ہے جو کہ الٹیمیٹلی خان صاحب کی رہائی کے اوپر ختم ہوگی، وہ اس کا سٹارٹ ہے، اس کا آغاز ہے. تو وہ شروع ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک چلتی ہے، کہاں تک چلتی ہے، بیکاز اس کا مقصد جو ہے، سول مقصد جو ہے، وہ خان صاحب کی رہائی ہوگا. لیکن اگر آپ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، پریشر ٹیکٹکس، تو وہ تو چل رہے ہیں. مختلف شہروں میں پروٹیسٹ ہوئے، لاہور میں جلسہ، سنجانی میں جلسہ، اب سوابی میں جلسہ، اس سے پہلے بھی سوابی میں جلسہ ہو چکا ہے. یہ اس سے کیسے مختلف فیز ہوگا؟ یہ بیسیکلی موبلائز کر رہے ہیں ہم لوگ یو سی لیول کے اوپر اور اپ ورڈز. ہم سب لوگوں کو، پوری جو قوم ہے اس کو موبلائز کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں، ہمارے جو الیکٹڈ لیڈرز ہیں، ادروائز وہ لگے ہوئے ہیں اس وقت، اور ہم چاہتے ہیں کہ ساری قوم جو ہے وہ اس جدوجہد میں حصہ بنے. اور ہمارے جو ہمیں رسپانسز ملے ہیں وہ بہت ہی انکریجنگ ہے. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ عن قریب آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک لائحہ عمل جو ہے اس کا ایک ڈیفینیٹو اعلان کر دیں گے کہ جی اس طریقے سے شروع کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جی جو اس وقت تھنکنگ ہے وہ یہی ہے کہ جی نیشنل لاک ڈاؤن کی طرف ہم بڑھیں گے. نیشنل لاک ڈاؤن کی طرف بڑھیں گے. شٹر ڈاؤن، لاک ڈاؤن ٹوٹل. اچھا. ہم اپنے عوام سے کہیں گے، یہ لوگوں سے کہیں گے جو بھی سپورٹرز ہیں ہمارے، اور ادروائز پیپل آف پاکستان، بیکاز یہ حالات جو ہیں یہ کنٹینیو نہیں کر سکتے اور کنٹینیو نہیں کرنے چاہیے. تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم نے یہ ایک پرامن لاک ڈاؤن ہوگا، اور باقی جو ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں پارلیمنٹ کے اندر یا وہ تو ایگزاسٹ کر چکے ہیں، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں. ایگزاسٹ کر چکے ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن ہم ان کو جب پارلیمنٹ سے آپ کے لوگوں کو اٹھایا گیا، اب 2.5 مہینے ہونے کو ہیں، ان کا کوئی کچھ پتہ نہیں ہے. جی کچھ نہیں ہوتا. تو مطلب مجھے یہ لگا تھا آپ کو مجھے مارنے کی کوشش کی گئی تھی. آج 8 مہینے ہو رہے ہیں، 7 مہینے ہو رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. اور رانا ثنا صاحب نے ہنستے ہنستے فرمایا تھا کہ جی وہ ایکچولی میک اپ بہت کر کے آئے تھے، تو اس لیے ہم ان کو ریکگنائز نہیں کر سک پا رہے. سو اتنی حد تک تو نان سیریسنس ہے. فارمر انٹیریئر منسٹر، فارمر لا منسٹر پنجاب، ابھی بھی پرنسپل ایڈوائزر اس وقت وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ حالات بدلنے ہوں گے، اور بہترین حل اس کا یہی ہے کہ بیٹھ کے کراس دا ٹیبل ایک ڈائلاگ ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی ڈائلاگ تو تب ہوتا ہے جب آپ دوسرے فریق کو فریق تسلیم کریں. نہیں، میں یا آپ اس کو اسپیس دینا چاہیں. یہ تو جو لوگ ہیں جو اس وقت سو کالڈ پولیٹیکل لیڈرز بنے ہوئے ہیں، انفارچونیٹلی ان کے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے نا. یہ تو
پتلیاں ہیں، تو ان کے ساتھ تو بات چیت کریں نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بات چیت ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہوگی ان کے ساتھ ہوگی جن کے پاس طاقت ہے، جو پاور کا منبع ہے، اور انہی کے ساتھ ہم کوشش کریں گے جب بھی ہو جیسے بھی ہو. لیکن یہ ہے کہ یہ پبلک موومنٹ جو ہے یہ لانچ ہو رہی ہے. لاک ڈاؤن مینس آپ پہیا جام ہڑتال یا جیسے آپ اکنامک ایکٹیویٹی کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں، کیا اس سے مراد؟ اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہوں گے نا. اس میں جب لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے تو دیٹ مینس کہ تمام ایکٹیویٹی جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. سو دیٹ از دی الٹیمیٹ. اس سے پہلے جو مختلف فیزز میں سے یہ جو تحریک ہے یہ گزرے گی. موبلائزیشن کے بعد کی تحریک جو ہے وہ بھی فیزز میں سے گزرے گی، اور الٹیمیٹلی پھر یہ ہے کہ جی لاک ڈاؤن کے اوپر ہوگی. اور اس کے بارے میں بھی کنفیوژن ہے یا یہ پلان فائنلائز ہو چکا ہوا ہے کہ یہی ہوگا؟ دیکھیے حالات جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر بدل رہے ہیں. جو اس وقت ایک چیز جو پرنسپل فیصلہ یہ ہے جی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے تحریک لانچ کرنی ہے. یہ ایک فیصلہ ہوگا، یہ چینج نہیں ہوگا. خان صاحب کی انسٹرکشنز آ چکی ہوئی ہیں، ان کا آغاز جو ہے وہ اس جلسے سے جو سوابی کا تھا وہاں سے شروع ہو چکا ہوا ہے. اب یہ آگے بڑھے گی. اب یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا شیپ اختیار کرتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو وقت کے تقاضے ہیں، جو حالات ہوں گے، جو رسپانسز ہوں گے، اس کے اوپر جو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم پیرلل، اور یہ کب تک چلتی ہے یہ بھی اس کے بارے میں ابھی کچھ بتایا نہیں ہوا کہ جی آپ کی اس کی لاسٹ جو اس کو کتنی دیر میں ہم نے ختم کرنا ہے. ایک اور چیز جو ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ہے کہ ایک لارجر کولیشن جو ہے پارٹیز اور پولیٹیکل پارٹیز کو ہم بنا رہے ہیں. جی ڈی اے کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں سندھ کی، ان کے ساتھ، اور جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل پازیٹیو رسپانس ہے. سو شاید یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ایکسپینڈ کر جائے. صرف پی ٹی آئی نہ ہو بلکہ اس میں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ شامل ہو جائیں. مولانا صاحب کے ساتھ تو ہم مطلب لگاتار کانٹیکٹ ہے ہمارا، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں. کوئی گارنٹیز تو دی نہیں جا سکتی، لیکن ان کے ساتھ ہماری ویسے کنسلٹیٹیو پالیٹکس جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ بن گیا ہے. بالکل وہ بنا ہوا ہے، وہ چل رہا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو کنسلٹ کرتے رہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی. جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں. ان کو بھی بٹ وہ آپ کے الائنس میں شامل نہیں ہو رہی. آپ کے ساتھ لائک مائنڈڈ ضرور ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتی، بٹ وہ شاید آپ کی اسٹریٹ موومنٹ کو جوائن نہ کرے. میں نہیں کچھ بھی کہہ سکتا. اچھا. there could still be a possibility کہ وہ شامل ہو جائیں. تو ہم ان کو لگاتار ان سے رابطے میں ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنا یہ لارج کولیشن بن سکے اتنا ہی بہتر ہوگا، اور اتنی ہی جلدی ہم اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مولانا کے ساتھ کیا عمران خان صاحب کی ملاقات کی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ خان صاحب کا ایک میسج آیا تھا، پرسنل میسج، جو انہوں نے بھجوایا مولانا صاحب کو ڈلیور کیا گیا ہے، اور مطلب ہم نے اڑتی سنی تھی جی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ ان کا کوئی بندہ وہ خود یا ان کا کوئی بندہ، لیکن اس کی کنفرمیشن میرے پاس. مولانا سے دو سوالات ہوئے تھے. ایک تو یہ کہ کیا آپ پی ٹی اے کے جلسے میں جا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر دعوت ملے گی تو ہم دیکھیں گے. اور دوسرا یہ کہ کیا آپ خان صاحب کو ملنے جا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ قبل از وقت ہے. انہوں نے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا. قبل از وقت کا مطلب ہے کہ وقت آیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ میں نے یہ عرض کیا کہ اس کی کنفرمیشن جو ہے ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا. لیکن انہوں نے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا. جب ان کو کہا گیا تو انہوں نے انکار نہیں کیا. It's on the cards. اور کتنی پروبیبلٹی ہے کہ مولانا آپ کی اسٹریٹ موومنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب کے مسائل وہی ہیں جو ہمارے ہیں. مولانا صاحب بھی نئے الیکشنز مانگ رہے ہیں. مولانا صاحب بھی ناخوش ہیں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے. مولانا صاحب بھی ناخوش ہیں اس چیز سے کہ عدلیہ کو بالکل قید کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ورچولی. آپ ایگزیکٹو کو آپ نے اتنا پاورفل کر دیا ہے کہ جی وہ جو چاہیں کریں. تو یہ چیزیں جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. سو آبویسلی وہ یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو کامن گراؤنڈ تو موجود ہے. اب کامن گراؤنڈ کے بعد جو اس کو جو اہداف ہے ہمارے ان کو حاصل کریں، اہداف بھی کامن ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ان کو کاز بھی کامن ہے، بٹ اسٹریٹجی کامن ہوگی. ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا وہ ان کی تھنکنگ وہی ہے جو ہماری ہے، جو کہ ہم اب 1.25 سال کے بعد خان صاحب کی جب ان کو جو 1.25 سال سے قید میں ہیں، اس کے بعد ہم نتیجے پہ پہنچے کہ جی اب ہمیں ایک اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کو کرنا پڑے گا. تو مولانا صاحب کا میں نہیں کہہ سکتا اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ وہ انہی لائنز کے اوپر سوچیں گے یا وہ کہیں گے کہ ابھی انتظار کر لیں. ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، رابطے میں رہیں گے اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اس حکومت کے 8 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی صرف 8 ماہ ہوئے ہیں. اس میں انتظار پنجوتا، آپ کا واقعہ، بے شمار واقعات ہیں. الیکشن ٹریبونلز کام نہیں کر پا رہے، امینڈمنٹس پہ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کے لیے سارا سٹرکچر بن چکا ہے. سو ابھی تو 8 مہینے میں اتنا کچھ ہوا ہے، ابھی تو 4.25 سال اس حکومت کے باقی ہیں. تو اس میں تو
یو نیور نو کہ 4.25 سال کے بعد آپ لوگ رہیں گے, آپ لوگ سمجھا دیں کہ آپ کی پارٹی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ 4.25 سال کے بعد آپ پاکستان کو پہچان سکیں گے کہ نہیں, پاکستان کے اداروں کو پہچان سکیں گے کہ نہیں, یہ تمام سوال بالکل صحیح ہے, جائز ہیں, مناسب ہیں اور بہت امپورٹنٹ کوسچنز ہیں سارے. ہماری پارٹی کو تو یہ 2.25 سال سے توڑ نہیں سکے. کیا کیا نہیں ہوا, کیا کیا نہیں ہو رہا. پارٹی تو موجود ہے اور پارٹی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ پاورفل ہے. اچھا, بالکل, اور وہ موجود رہے گی, وہ نہیں جا سکتی. لیکن 4.25 سال یہ لوگ نہیں گزار سکتے. یہ آلریڈی دے بیکس ٹو دا وال. یہ تیسری دفعہ میرا خیال ہے جب سے یہ پرائم منسٹر بنے ہیں, اس نے سیکنڈ ٹینیور میں چوتھی دفعہ میرا خیال ہے یہ سعودی عربیہ کے ہیں, اور صرف ہاتھ میں کشکول ہے اور کوئی ویک نہیں دے رہا ان کو. بٹ آپ کو آپ جانتے ہیں شیڈیولنگ آف لونس بھی نہیں ہو رہی ہے, وہ بھی پرابلم بنا ہوا. آپ جانتے ہیں آپ کہ اگر 1 پیج ہو تو پھر حکومت کبھی بھی نہیں کرا کرتی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 4.25 سال ہو سکتا ہے؟ یہ 4.25 سال یہ اور 5 سال اگلے 9.25 سال چلے. 4.25 سال میں جو اس وقت اکنامک سچویشن ہے ملک کی, سر اس سے یہ تو آپ کا میرا کنسرن ہو سکتا ہے نا, پاور کوریڈور کا تو کنسرن یہ نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ملک چلانا بھی تو ہے نا. اگر ملک نہیں چلے گا, اگر پیسے نہیں ہوں گے, اگر ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, بالکل ایک لحاظ سے تو بہت سارے لوگ جو اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوئے ہیں. تھیوریٹیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوئے ہیں, اب پریکٹیکل ڈیفالٹ کی جو ہے وہ بھی اسی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو اور ٹیررزم کا آپ دیکھ لیجئے جو آپ کوئٹہ میں ہوا لیٹسٹ, آپ کوئی مجھے بتا دیں, کوئی فیلڈ دیکھ لیجئے آپ. سوسائٹل جو اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر, سوسائٹل ڈویژن, اسلام آباد از دی موسٹ انسیف, ون آف دی انسیف سٹیز. اور جو معاشرے کے میں جو ڈویژنس کریٹ ہو چکی ہوئی ہیں, اور ورچولی روزانہ کی بیسس کے اوپر لوگ شہید ہو رہے ہیں ٹیررزم آپریشنس میں, سارا کچھ ہے. تو کیا یہ آپ کو, مجھے یا پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ تو یہ نہیں چل سکتی, 4.25 سال نہیں چل سکتے. آخر میں بتا دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ, لوگ اب روز پوچھتے ہیں کہ ٹرمپ کیا کرے گا, ٹرمپ کیا کرے گا, کیا کرے گا ٹرمپ؟ آئی تھنک یہ سوال ہی اٹھنا نہیں چاہیے تھا. دیکھیے, ریاست ٹو ریاست جو افیئرز ہوتے ہیں وہ کسی ایک شخص کے اوپر مبنی نہیں ہوتے ہیں, اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے ہیں. اگر ٹرمپ کچھ کرنا بھی چاہیں تو وہ اور بھی بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں امریکہ میں, تو ایک پالیسی بنے گی. ابھی تو انہوں نے آنا ہے 2 مہینے کے بعد وہ پریزیڈنٹ بنے گی. اس کے بعد ان کی کنسلٹیشن شروع ہوئیں گی. پھر وہ دیکھیں گے کہ پاکستان کہاں فٹ ہوتا ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, کیا کرنا چاہیں گے, کیا نہیں کرنا چاہیں گے. اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ہماری کنٹینشن بڑی کلیئر ہے, ہم کسی بیرونی طاقت سے کوئی مدد نہیں چاہتے, نہ ہم مانگیں گے کبھی. ہم نے اپنے مسائل کو یہاں اسی ملک کے اندر رہ کے حل کرنا ہے. وہ اپنی انتھوزیازم میں جو ہوتا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ یہ غیر مناسب ہے, اور حالات کو آپ کو بڑھنے دیں. ٹھیک ہے, جو ایفرٹ ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں, جو آپ ڈائسپورا جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے, وہ جاری ہے. لیکن امید اس طرح سے لگا بیٹھنا کہ جی وہ کچھ کرے گا, میں کہتا ہوں کہ وہ غیر مناسب ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب, سابق سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جمہوریت.